आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुमला तारीफ़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ उस खुदावंद आलम के लिए जो तारीफ़ के लायक है, जो दिलों के हाल बेहतर जानता है, जो मुस्तरिफ़ अफ़राद को क़रार इनायत फ़रमाता है और बीमारों को शिफ़ा इनायत फ़रमाता है। और तमाम दुरूद तमाम सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। नाज़रीन मोहतरम, मैं आपकी मेज़बान सदफ़ आबदी प्रोग्राम करबला से शाम तक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करती हूँ और दुआ भी करती हूँ कि आप जहाँ कहीं बैठकर हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, खुदाबंद आलम ने आपको हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ होगा, खैर व आफ़ियत से रखा हुआ होगा। और जितने मेरे बहन भाई परेशान हाल हैं, चाहे वो रोज़ी और रिज़्क़ की तरफ से हों, औलाद की तरफ से हों, या जिस किसी भी परेशानी में मुब्तला हों, जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की परेशानी और मुसीबत का वास्ता देकर दुआ करती हूँ कि मेरे तमाम बहन भाइयों के तमाम हम्मो गम रंज व कर्ब को खुदावंद आलम असीराने करबला के सदक़े में जल्द से जल्द दूर फरमाए और आपके घर में सिवाय गम हुसैन के कभी कोई गम ना आए। आमीन इलाही आमीन। नाज़रीन मोहतरम, चंद ही रोज़ रह गए हैं कि शोहदाए करबला का चहलुम भी करीब है और चहलुम के लिए लोग रवां दवां हैं, काफ़िले रवां दवां हैं। गो कि वो हालात नहीं है, पाबंदियाँ हर तरफ से लगी हुई हैं, क्योंकि वबा ही ऐसी है कि हर इंसान ने एहतियात भी करनी है और मौला की ज़ियारत के लिए भी जाना है। तो दुआ करते हैं कि जितने ज़ायरे इमाम हुसैन जो हैं रवा दवा हैं, मौला उनकी हिफाजत करे और जल्द से जल्द हिफाजत के साथ ये काफ़िले, ये लोग, ये मोमिन और मोमिनात शहदाए करबला का चहलुम मनाने करबला पहुँचें। नाज़रीन मोहतरम, दिल जहाँ और चीज़ों में गमज़दा हैं कि उस हिसाब से मजालिस नहीं बर्पा हो रही कि हम अपने इदारों में मजालिस किया करते थे। हम चहलुम के लिए जब भी मौका मिलता था इमाम हुसैन के रोज़े पर हाज़िरी देते थे। तो दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह आगे आने वाले सालों में फिर वही रौनक़ें बहाल हों और उसी तरह से इमाम हुसैन के रोज़े पर हम तमाम मोमिन और मोमिनात जो हैं हाज़िरी दें और बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को उनके लाल का पुरसा दें। ज़ियारत इमाम हुसैन की अगर बात की जाए तो हमारे ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाएँ उसकी सवाब के अगर बयान किया जाए, और हमारी सांसों में इतनी ताकत नहीं है कि हम ज़ियारत इमाम हुसैन पे जाने के जो सवाब हैं उनके फ़ज़ाइल बयान कर सकें जो हमारे मासूमीन ने इरशाद फरमाए हैं। तो इसमें से एक जहाँ पर इतने सारे सवाब अज्र का बयान किया गया, इनमें से एक इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का कौल जो है आपसे शेयर करना चाहूँगी कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई शख्स ज़ियारत मज़लूम करबला की नियत से घर से निकलता है तो 70,000 फरिश्ते उसको हर तरफ से घेर लेते हैं और उसके साथ साथ चलते रहते हैं, और जब वो ज़ियारत कर लेता है तो एक मनादी आती है कि तुम्हारे गुनाह माफ़ हो चुके हैं और अपने इसी अमल को, इसी कार्य खैर को जारी रखो। और जब ज़ायरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वापस चले जाते हैं तो फरिश्ते इसके घर तक इसको छोड़ने जाते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर! क्या रुतबा है ज़ायरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। और इसके बाद वो रोज़ाना हज़रत मज़लूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए जाते हैं फरिश्ते, और जिसका सवाब ज़ाहिर हुसैन अलैहिस्सलाम को मिलता रहता है। तो खुदावंद आलम का शुक्र है, एहसान है कि जिस दौर में हम ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं वहाँ पर जो है अब जिस हालात में हैं हम, ज़ियारत इमाम हुसैन पर जाना इतना मुश्किल नहीं रहा। अब एहसास हो रहा है, जो गुज़िश्ता साल हमारा जब भी बुलावा आता था हम इमाम हुसैन के रोज़ों पे
حاضری دیتے تھے، لیکن اس سال اس قدر مجبور ہیں، اس قدر اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اتنے گناہوں میں مبتلا دیکھ رہے ہیں کہ اس دفعہ حاضری نہیں ہو پا رہی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں ہم امام حسین علیہ السلام کے روضے پر ہمارے تمام مومن اور مومنات اسی طرح حاضری دیں گے کہ جس طرح سے گزشتہ سالوں میں دیتے تھے۔ ناظرین محترم، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ ہماری بچیاں ہوں گی، نوحہ خوانی کریں گے، اور دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ ذاکرہ اہل بیت ہوں گی جن کا تھوڑی دیر میں ہی آپ سے تعارف بھی کرواؤں گی۔ تو ہم اپنے پہلے مہمان کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ برمنگم سے بہت ہی پیاری بچیاں ہماری نقوی سسٹر موجود ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کو نظر بد سے بچائے، اور یہ اسی طرح مدح اہل بیت کرتی رہے۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیسے ہیں بچوں، آپ ٹھیک ہیں؟ جی بالکل ٹھیک آنٹی، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور بڑی دل سے دعائیں نکل رہی ہیں، جیتی رہیے، سلامت رہیے۔ اور ہم اپنی مجلس کا آغاز کرنا چاہیں گے اور آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ سلام یا نوحے سے جو ہماری مجلس کا آغاز کیجیے۔ ہم درود پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، مجھے خلق میں پر کہیں سے پیغمبر سنا آتا دیکھا، مجھے خلق میں میں نے دیکھا لمحے شاہ کو آلودۂ خون، میں نے دیکھا لمحے شاہ کو آلودۂ خون، میں نے عباس کو بھیجا لب دریا، دیکھا مجھے خلق میں نے دیکھا اصغر کا گلا خون میں تر، میں نے دیکھا کا گلا خون میں تر، میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا،
مجرائے خلق میں ایک گٹھری شاہدی پشت پہ لائے اس میں ایک گٹھری شاہدی پشت پہ لائے اس میں ہاں میں نے ٹکرے ہوئے کا سراپا دیکھا مجرائے خلق میں پر کہیں سے بیٹے پیغمبر ثنا آقا دیکھا مجرائے خلق میں بآواز بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد آل جزاک اللہ، خداوند عالم آپ کو جزائے خیر دے. بہت ہی پردرد سلام آپ نے پیش کیا. خداوند عالم اپنی بارگاہ میں آپ کا یہ پرسہ قبول اور مقبول فرمائے. ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کربلا سے شام تک، اور آج ہم پرسہ دے رہے ہیں شہدائے کربلا کے ساتھ ساتھ اپنے امام رضا غریب طوس شہنشاہ خراسان امام رضا علیہ السلام کا بھی، ان کی شہادت کا بھی آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ ذاکرہ اہل بیت موجود ہیں. آپ تمام ناظرین کی بے حد فرمائش پر، بے حد اصرار پر ہم نے اپنی ذاکرہ اہل بیت کو دعوت دی ہے، اور انہوں نے بہت ہی مصروفیت کے باوجود ہماری دعوت قبول کی. میری مراد ہے ہماری بہت پیاری بہن محترمہ کنیز ابوالفضل انجینئر سیدہ تلیہ زینب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیکم تلیہ. وعلیکم السلام. تلیہ، ہم آپ کی جو ہے بہت شکر گزار ہیں اپنی طرف سے اور ہدایت ٹی وی کی طرف سے کہ آپ کا بہت قیمتی وقت تھا. آپ کے مسلسل پروگرام چل رہے ہیں اور آپ نے ہمارے ٹی وی کو اور ہمارے ناظرین کو وقت دیا، اور دل کی گہرائیوں سے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم آپ کے علم اور اقبال اور عمر میں اضافہ فرمائے. بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا آپ کو جزائے خیر عنایت فرمائے. الہی آمین، الہی آمین. اصل میں کچھ مجالس اسکیجول تھی پاکستان میں، تو الحمدللہ کرونا اس حد تک نہیں تھا، اور جہاں پہ تھا وہاں پہ بھی لمیٹڈ تھا. تو اس وجہ سے ہماری جو مجلس اعضا تھی وہ مرکزی امام بارگاہوں میں یا قدیمی امام بارگاہوں میں یا جن کے گھر کے پروگرامز تھے تو وہاں پر ہو رہی تھی. تو اس سلسلے میں پھر میری کچھ مصروفیات تھی، تو لائیو سیشنز کا جو سلسلہ تھا وہ میں نے اینڈ کیا ہوا تھا کچھ ٹائم کے لیے. تو میرے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ آپ کے چینل کے تھرو، ناظرین کے تھرو، آپ لوگ ہمیشہ اتنی محبت سے بلاتے ہیں، اور جو علم اور جو چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوتی ہوں یا شیئر کرتی ہوں، آپ اس کو سمجھتے ہیں، ویلیو کرتے ہیں. اور میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں اس بزم کا حصہ ہوں کہ جہاں پہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی لشکر کا ذکر کیا جاتا ہے، جہاں پہ سرکار عباس علمدار علیہ السلام جس فوج کے سپہ سالار ہیں ان کا پرسہ پیش کیا جاتا ہے. تو میرے لیے یہ آنر کی بات ہے کہ انہوں نے مجھے اس کام کے لیے منتخب کیا کہ میں ان کا ذکر کر سکوں.
जीती रहिए, सलामत रहिए। और तलिया, अगर मैं आपको अपने टेक्स्ट मैसेजेस दिखाऊं तो मुसलसल आपके नाम की फरमाइश होती है कि आप तलिया को दावत दीजिए। आपका अंदाज़े बयां और आपका जो पुरखुलूस लहजा है वो हमारे देखने वालों को बहुत मुतासिर करता है। और ज़ाहिर है कि ये जो है शर्फ और ये रुतबा जो है मौला जिसको देना चाहें उन्हीं को मिलता है, ये हर किसी के नसीब में नहीं आता। तो आज हम जिक्र करेंगे अपने गरीब तूस शहनशाह खुरासान इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का। तो हम थोड़ा सा इस पे रोशनी डालना चाहेंगे कि तलिया बज़ाहिर मामून जो है इमाम का हमदर्द था, लेकिन बुग़्ज़ अहले बैत उसके दिल में मौजूद था। तो इसी सिलसिले में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को खुरासान भी बुलाया। ज़रा इस पर रोशनी डालें कि इसने इमाम को खुरासान क्यों बुलाया था। अच्छा, यहाँ पे अभी जो आपने जिक्र किया कि वो अहले बैत से दुश्मनी रखता था, बुग़्ज़ रखता था, लेकिन ज़ाहिर वो ये करता था कि वो अहले बैत के मकाम और मनसब को समझता है या उनकी फजीलत का इदराक कर रहा है। शेख सदूक ने एक नज़र को नकल किया है जो कि मामून ने खुद बयां की थी कि मामून ने ये नज़र मानी थी कि अगर उसकी हुकूमत बच गई, अगर अल्लाह ने उसको जिंदगी सेहत अता की, हर किस्म का खतरा खत्म हो गया, तो वो इस हुकूमत को जो है वो औलाद फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में मुंतकिल कर देगा। ये उसकी एक नजर थी। जी, और शेख सदूक ने इस नजर को नकल किया और वो लिखते हैं कि जब मामून का खुद ये कहना था कि जब मैंने ये नजर मानी तो उसके बाद मेरे हालात बेहतर होने लगे। तो गोया वो मकाम और मनसब और फजीलत अहले बैत को समझता था, वो ये जानता था कि मकाम और मनसब अहले बैत क्या है। लेकिन देखिए यहाँ पे एक और लेसन जो हमें मिल रहा है वो ये है कि सिर्फ अहले बैत को मान लेना काफी नहीं होता, बल्कि अपने नफ्स पे, अपनी जात पे, अपने दिल पे, अपने रूह पे उनको इख्तियार देना असल चीज होती है। तो मान अगर फजीलत अहले बैत मामून मान भी रहा था तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या हकीकत में उसने उस फजीलत का इदराक किया था, क्या हकीकत में उसने हक के अहले बैत को अदा करने की कोशिश की थी। देखिए मकाम और मनसब अहले बैत जो है, जब हम उसको बयां कर रहे हैं, फजीलतों को बयां कर रहे हैं, तो फिर हमें चाहिए कि हम अपने नफ्स की भाग दौड़, हम अपने रूह और नफ्स का इख्तियार, हम अपने दिल का इख्तियार सब कुछ आइमा ताहरीन अलैहिमुस्सलाम के हवाले कर दें। लेकिन मामून क्या कर रहा था कि वो ये सब कुछ अपने इख्तियार में लेना चाहता था। और तारीख निशापुर में, सवाने हयात इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम में और दीगर तमाम तर किताबों में ये बात बहुत वाज़ेह तौर पे मौजूद है कि मामून इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को अपने जेरे नजर रखना चाहता था। यानी वो ये नहीं चाहता था कि मौला उसकी हुकूमत में मददगार हो, वो ये चाहता था कि वो इमाम पे हुकूमत कर सके। और एक बेहतरीन अंदाज से किताबों में 14 सितारों में नकूश इस्मत में जो हकीकी असबाब हैं इमाम को खुरासान बुलाने के, उनको पॉइंट्स की फॉर्म में अगर मैं आसानी से, ताकि लोग समझ सकें जो कि इस वक्त देख रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं, तो उनके लिए बयां करूं तो सबसे बड़ी बात यह है कि मामून की माँ जो थी वो एक अजमी कनीज थी, यानी वो एक कनीज ज़ादा था, जबकि जो उसका भाई था उसकी माँ अरबी थी। तो वहां के लोगों में जो अरबी और अजमी की फौकियत का और बर्तरी की वो जो एक रस्म चली हुई थी वो भी मौजूद थी और हमें नजर आती है उसकी जिंदगी में। तो जब उसके भाई का दौरे हुकूमत खत्म हुआ और मामून साहिब इक़्तिदार हुआ, अब चूंकि ये कनीज ज्यादा था तो अरबी कबाइल के लोगों को ये बात कबूल नहीं थी कि एक अरबी हम पर हुकूमत करे। तो मामून को खतरा था अरबी कबाइल से भी। सेकेंड पॉइंट यह आता है कि वो अफराद के जो अहले बैत से मोहब्बत रखते थे, अगरचे कि वो कम तादाद में थे, लेकिन इसके बावजूद मामून की हुकूमत को उनसे खतरा था। फिर हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद जो है वो रवायात और चीजें जो हैं वो ज्यादा खराब होने लग पड़ी थी। तो इस वजह से वो इन तमाम तर चीजों को भी ओवरकम करने के लिए और अपनी हुकूमत को जो है वो बरकरार रखने के लिए उसने इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को जबरदस्ती जो है वो खुरासान बुलाया था। तो गोया उसका मकसद मकाम और मनसब अहले बैत का इदराक करना नहीं या फिर लोगों को ये बताना नहीं कि अहले बैत की क्या फजीलत है, बल्कि अपनी हुकूमत का बचाव था, अपनी हुकूमत का बका था।
تو جو ہمیں بیک گراؤنڈ ریزنز نظر آتی ہیں، اصل حقائق جو ہیں وہ امام کو بلانے کے وہ یہی تھا کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح سے اہل بیت کے فرد کو اپنی حکومت میں شامل کر لے، اور لوگ یہ کہیں کہ وہ حکومت کہ جس میں اولاد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ایک فرد موجود ہے وہ غیر شرعی کیسے ہو سکتی ہے. تو یہ اصل ریزنز تھیں کہ جن کی وجہ سے مامون نے جو ہے وہ امام علی رضا علیہ السلام کو خراسان طلب کیا تھا. یوں اگر کہا جائے کہ مامون کو اپنی اوقات کا پتہ تھا، وہ اس کو یہ بھی علم تھا کہ میں حقدار نہیں ہوں، بغیر اہل بیت کے جو ہے میری حکومت نہیں چل سکتی. بہت خوبصورت انداز میں، بہت ہی جامع الفاظوں میں آپ نے بیان کیا. اچھا تلیہ، یہ میں پوچھنا چاہوں گی کہ جب مامون نے امام کو خراسان بلایا تو امام مدینے سے بصرہ گئے، بصرہ سے بغداد گئے، پھر قم تشریف لائے، تو لوگوں نے کس طرح سے امام کا استقبال کیا؟ اچھا، جب اس نے امام کو طلب کیا ہے خراسان، اس سلسلے میں دو روایات ملتی ہیں. مقتل مطہر میں آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ امام کو ایسے غیر معروف راستوں کے ذریعے لے کے جایا گیا تھا کہ جہاں پر شیعوں کی آبادی کم ہو. مامون نے اپنا وزیر فضل بن سہیل بھیجا تھا اور یہ سختی سے تاکید تھی کہ مولا کو ان رستوں سے نہ گزارا جائے کہ جہاں پہ شیعہ اکثریت میں موجود ہیں. اب ایک روایت کے مطابق امام پہلے مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے، امام نے وہاں پہ کعبۃ اللہ کا طواف کیا اور پھر مولا نے اپنا سفر اختیار کیا. آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری نے اس بات کو اپنی کتاب مقتل مطہر میں نقل کیا کہ مولا کو قم کے رستے سے نہیں لے جایا گیا تھا کیونکہ قم شیعوں کا گڑھ تھا. امام کو بصرہ، بغداد، کوفہ کے علاقوں سے نہیں لے کے جایا گیا کیونکہ وہاں پہ اگرچہ کہ بہت سارے گروپس موجود تھے لیکن وہاں پہ بہرحال ڈر تھا اس کو کہ وہاں پہ شیعہ سامنے آ جائیں گے یا مزاحمت کرنی پڑے گی یا اس طرح کی صورتحال ہوگی. تو امام کو غیر معروف راستوں سے کہ جہاں پر آبادی نہیں تھی، جہاں پہ لوگ کم تھے، ان رستوں سے ہوتا ہوا عالم غربت میں امام کے قافلے کو جو ہے وہ خراسان کی جانب لے کر جایا جا رہا تھا. اور نیشا پور کا ذکر ہمیں تاریخ میں ملتا ہے تو نیشا پور اس وقت خراسان کا مرکز ہے. اور جب مولا کی سواری نیشا پور پہنچی ہے تو مامون حیران رہ گیا کہ کس طرح سے لوگ اتنی زیادہ تعداد میں وہاں پر اکٹھے ہو گئے تھے، جن میں بچے بھی ہیں، جن میں بوڑھے بھی ہیں، جن میں جوان بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی طرح سے امام کے ایک مرتبہ دیدار کر لے، اپنے وقت کے امام کو ایک مرتبہ دیکھ لے. اور جب وہ تمام لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو گئے اور امام کی سواری جو ہے وہ نیشا پور داخل ہوئی تو اس کا کیا انداز ہے کہ امام کی سواری کور ہے. تاریخ نیشا پور میں یہ روایت ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے کہ امام کو چھپایا گیا تھا لوگوں سے، امام کی سواری کو کور کیا گیا تھا. لیکن وہاں نیشا پور کے علماء آگے بڑھے اور وہ جان چکے تھے کہ یہاں پہ رسول اللہ کی اولاد کے ایک فرد آ چکے ہیں، تو انہوں نے امام سے ریکویسٹ کی کہ امام ہم آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، لہٰذا خدا را آپ ہمیں اپنا دیدار کروائیں. روایت کے مطابق مولا رضا علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنا بازو اپنے اس محمل سے باہر نکالا اور ہاتھ کے اشارے سے سواری کے رکنے کا حکم دیا. اور جب سواری رکی ہے تو امام نے پردے کے ہٹانے کا حکم دیا. اور جیسے ہی وہ پردہ ہٹا ہے اور لوگوں نے رخ انور امام علی رضا علیہ السلام دیکھا ہے تو تاریخ اتنے سخت جملے لکھتی ہے کہ لوگ اس نور کی تاب نہیں لا سکے تھے. ظاہر ہے وہ کوئی عام نور نہیں تھا، وہ نور رسالت بھی تھا، وہ نور امامت بھی تھا، وہ نور معصوم بھی تھا. تو جب اس نور کی لوگ تاب نہیں لا سکے اور پریشان ہو گئے اور لوگ گریہ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ لوگوں نے کیا صورتحال اختیار کی کہ کچھ نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور کچھ بے ہوش ہو کے گر گئے، تو وہاں پر علماء آگے بڑھے اور ایک روایت کے مطابق 34,000 اہل قلم وہاں پر موجود تھے جو اپنے ہاتھوں میں کاغذ اور قلم لیے ہوئے آئے اور مولا سے کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے بارے میں کوئی نصیحت کا جملہ کہیں، آپ کوئی اپنے جد کی حدیث ہمیں سنائیں. تو یہ قدم قدم پہ مولا رضا علیہ السلام کے معجزات ہیں کہ امام نے ہر قدم کو ایسا اپنا معجزہ عطا کیا کہ رہتی دنیا تک کے لوگ اس جو مولا کا سفر ہے صرف اسی کو فراموش نہیں کر سکتے. تو مولا جب نیشا پور پہنچے اور امام نے اس حدیث کو لکھوانا شروع کیا کہ جو حدیث بذات خود معجزہ ہے، ایک مجرب عمل ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے، دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے،
اس لیے کیونکہ جو سلسلہ راویان ہے جس کو حدیث توحید بھی کہا جاتا ہے، سلسلہ ذہب بھی کہا جاتا ہے، حدیث نیشا پور بھی کہا جاتا ہے، حدیث امام علی رضا علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے. اور مولا فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو اپنے بابا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے بابا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے امام محمد باقر علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے بابا امام زین العابدین علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے بابا امام حسین علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے بابا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، انہوں نے رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، اور انہوں نے خداوند عالم سے سنا. یعنی فقط یہ جو سلسلہ راویان ہے، اگر انسان اس پہ غور و فکر کرے کہ یہ نورانی سلسلہ ہے، یہ تمام معصومین کا سلسلہ ہے، یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس کو کوئی شخص بھی ریجیکٹ نہیں کر سکتا، اور اس میں کسی غیر معصوم کا تعلق بھی نہیں ہے. تو مولا فرماتے ہیں کہ خداوند عالم یہ فرما رہا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ نجات پا گیا، اس پر میرا عذاب نہیں ہوگا. یہ کہہ کر مولا نے اپنا پردہ آگے کروا لیا. اب لوگ تو گریا کر رہے ہیں، وہ ایک عجیب و غریب سی کیفیت ہے کہ اچانک امام کی صدا بلند ہوئی اور مولا نے فرمایا کہ فقط لا الہ الا اللہ کہہ دینا نجات کا ضامن نہیں ہے، اس کی کچھ شرائط ہیں، اور پھر مولا نے فرمایا ان میں سے ایک شرط میں ہوں. یعنی اگر ہم اس پہ غور کریں کہ وہ لوگ بھی جو خود کو کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو ہم اب قلعہ توحید میں آ گئے اور اب ہم محفوظ ہو گئے اور تمام تر چیزیں، لیکن مولا رضا علیہ السلام نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ عقیدہ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور اولاد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت اس قدر ضروری ہے کہ وہ آپ کو عقیدہ توحید کے قریب کر رہی. سبحان اللہ. وہ قلعہ جہاں پہ آپ خود کو محفوظ سمجھتے ہیں وہاں ولایت کے عقیدے کے بغیر آپ نہیں جا سکتے ہیں. تو مولا رضا علیہ السلام نے شرائط کو بھی بیان کیا اور ان تمام تر چیزوں کو بیان کیا. احمد بن حنبل نے جو کہ علماء اہل سنت میں سے ہیں، انہوں نے اس کو اپنی کتاب میں نقل کیا کہ اگر کسی شخص کو ذہن کا مسئلہ ہو، اگر کسی شخص کو دماغی مسئلہ ہو، پاگل ہو، یا اس کا توازن ٹھیک نہ ہو، یا کسی قسم کا بھی ذہنی اس کو مسئلہ ہو، صرف اس سلسلہ راویان کو پڑھ کے اگر اس کے اوپر پھونک دیا جائے تو وہ شخص صحیح ہو جاتا ہے. اور یہ بات کون کر رہا ہے؟ یہ کوئی فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے افراد نہیں کر رہے، بلکہ علماء اہل سنت احمد بن حنبل نے اس کو نقل کیا ہے. تو یہ جو حدیث ہے یہ بذات خود معجزہ ہے امام علی رضا علیہ السلام کا، جس کو حدیث توحید بھی کہہ سکتے ہیں ہم، یا دیگر طریقوں سے بھی کر سکتے ہیں. اچھا، اس سلسلے میں ایک اور بہت دلچسپ چیز ہمیں ملتی ہے جو کہ تاریخ نیشا پور میں نقل کیا گیا اس کو، کہ مقام سامانہ پر کچھ علماء نے جب اس حدیث کو سنا تو ظاہر ہے انہوں نے یہ کہا کہ اب یہ امام وقت نے فرمایا ہے، تو انہوں نے اس کو سونے کے پانی سے لکھا اور اپنے پاس محفوظ کر لیا اور وصیت کی کہ اس کو میرے کفن میں رکھنا. اب جب وہ مر گئے، اس دنیا سے چلے گئے، ان کی کفن میں رکھا گیا. بعد میں جب خواب میں لوگوں نے دیکھا تو وہ اتنے خوش اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان ناموں کے صدقے میں مجھے بخش دیا ہے، میں ایک بہت آرام دہ جگہ پر. تو وہ جو فقہ جعفریہ پہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اپنے کفنوں پہ 12 ائمہ کے چہاردہ معصومین کے نام کیوں لکھواتے ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ نام ہیں کہ جن کی برکت سے خداوند عالم آپ کی زندگیوں کو تو بہتر کرتا ہی ہے، آپ کے عالم برزخ کو، عالم قبر کو اور وقت محشر آپ کی شفاعت انہی ناموں کے صدقے میں ہوگی. اور یہی میسج مولا رضا علیہ السلام دے کر گئے ہیں. سبحان اللہ، جزاک اللہ، سلامت رہیے. تلیہ مولا کے ماننے والے موجود ہیں، مولا کے معزوں سے متاثر ہو رہے ہیں، مولا پر جو ہے جان نثار کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب مولا کی شہادت ہوتی ہے تو وہ واقعہ آپ تھوڑا سا بیان کیجئے کہ مولا کے تمام چاہنے والے موجود ہیں لیکن مولا کو جو ہے کس طرح سے شہید کر دیا گیا. اچھا، امام کی شہادت کے حوالے سے ہمیں 2 سے 3 ڈیٹس ملتی ہیں. 17 صفر کی ڈیٹ بھی ہے، 29 صفر کی ڈیٹ بھی ہے اور 23 ذیقعد کی ڈیٹ بھی ہے. روایات میں تھوڑا سا اختلاف ہے، اس وجہ سے مولا کی شہادت کے مختلف ایام ہمیں ملتے ہیں.
اب جو میں آپ کے سامنے مولا کی شہادت کو بیان کر رہی ہوں وہ کتاب شواہد النبوہ میں بھی روایت موجود ہے، اس کے علاوہ نور الابصار میں بھی موجود ہے، اس کے علاوہ کتاب کمال میں بھی موجود ہے، 14 ستارے میں بھی موجود ہے، مقتل مطہر میں بھی موجود ہے۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ مزید پڑھنا چاہتے ہیں یا اس کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو وہ خود سے بھی اس چیز کو ویریفائی کر سکیں۔ امام علی رضا علیہ السلام کی اگر ہم وہ روانگی کا منظر دیکھیں، جب مدینہ سے مولا روانہ ہوئے تو تاریخ میں ہے کہ وہ ویسا منظر ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے روانہ ہوئے، اللہ اکبر، یعنی جب مولا حسین علیہ السلام اپنے نانا کے روزے پر گئے ہیں اور وہ روزے کو چھوڑ نہیں رہے ہیں، وہ قبر اطہر رسول خدا کو چھوڑ نہیں رہے اور ان سے جدا نہیں ہونا چاہ رہے، یہی منظر ہمیں سیم امام علی رضا علیہ السلام کی دفعہ نظر آتا ہے کہ راوی بیان کرتا ہے کہ مولا رضا علیہ السلام داخل ہوئے، قبر اطہر کا سلام کیا، بوسہ لیا اور مولا گریہ کر رہے ہیں، اور جیسے ہی ابھی قریب پہنچے دروازے کے واپس پلٹے ہیں، دوبارہ سے خود کو مرکز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کیا اور گریہ کر رہے۔ 3 مرتبہ امام علی رضا علیہ السلام نے یہ عمل کیا کہ مولا باہر جاتے تھے اور پھر واپس آتے تھے اور پھر باہر، یعنی وہ اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کر پا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر سے ان کو دور کیا جا رہا ہے۔ اور راوی کہتا ہے میں آگے بڑھا اور میں نے کہا کہ مولا یا آخر آپ کی ایسی کیفیت کیوں ہے، آپ کی ایسی حالت کیوں ہے؟ تو امام نے گریہ کرتے ہوئے فرمایا اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ میں واپس نہیں آؤں گا۔ یہ جو مولا رضا علیہ السلام کے الفاظ ہیں یہ بذات خود امام کی شہادت کی طرف پیشن گوئی کر رہے تھے کہ مولا جانتے تھے کہ ان کو کس مقصد کے لیے بلایا جا رہا ہے یا وہاں پہ کیا تمام تر صورتحال ہوں گی۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہ جو ولی عہدی کا موقع آیا تو اس پہ امام نے شرائط لکھوائی ہیں۔ یہاں پہ ایک جملہ میں اپنے سننے والوں کی سماعتوں کے لیے کہہ رہی ہوں کہ بطور ہدیہ پیش کر رہی ہوں کہ کبھی بھی معصوم غیر معصوم کی اطاعت نہیں کرتا، کبھی بھی امام غیر امام کی اطاعت نہیں کرتا۔ جو لوگ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی صلح پہ سوال اٹھاتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ ہے، جو صلح ہوئی ہے وہ شرائط پہ ہوئی ہے، کس کے؟ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شرائط پہ۔ تو یہ جو ولی عہدی کا معاملہ ہے یہ بھی امام علی رضا علیہ السلام کی شرائط پہ ہوا ہے، یہ مامون کی شرائط پہ نہیں ہوا۔ نہ امام نے سرنڈر کیا ہے نہ امام نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے، بلکہ مولا نے اپنی شرائط پیش کی ہیں کہ اگر یہ کام ہوا تو تب میں یہ ولی عہدی قبول کرتا ہوں۔ اس میں سے ایک شرط مولا نے رکھی ہے اور وہ یہ ہے، اس کو علامہ سید ذیشان حیدر جوادی نے اپنی کتاب نقوش عصمت میں نقل کیا، اور وہ کیا شرط ہے؟ وہ مولا نے لکھوایا تھا کہ اس ولی عہدی کو ریٹن فارم میں لکھا جانا چاہیے، اور مولا نے فرمایا کہ یوں لکھو، یہ امام علی رضا علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ مولا فرماتے ہیں لکھو کہ مامون ہمیں وہ حقوق دے رہا ہے، ہمارے اس مقام اور منصب کا اور عظمت کا اقرار کر رہا ہے جو کہ اس کے آباء و اجداد نے نہیں کیا۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ اس کو لکھو کہ ولی عہدی یہ مجھے دے رہا ہے، حکومت مجھے دے رہا ہے، اگرچہ کہ میں علم جعفر اور جامع سے یہ جانتا ہوں کہ یہ امر اپنی منزل اتمام تک نہیں پہنچے گا۔ اور اگر میں آسان الفاظ میں مولا کی جو ریٹن فارم میں شرط ہے اس کو بیان کروں تو مولا فرماتے ہیں کہ ولی عہدی مجھے دے رہا ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ اگر میں زندہ رہا تو یہ سب کچھ ہوگا۔ گویا وہ جو امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت ہے مولا خود اس کے اوپر سے پردے ہٹا رہے تھے، مولا خود اپنے چاہنے والوں کو میسیجز دے رہے تھے کہ مامون سامنے جتنی محبت دکھا رہا ہے اس کے دل میں وہ بغض ہے جس کو وہ چھپائے بیٹھا ہے۔ اور امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے ابو سلط ہروی جو مولا کے صحابی ہیں، وقت آخر امام کے پاس موجود رہے، وہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام علی رضا علیہ السلام نے مجھے کہا کہ جاؤ ہارون الرشید کی قبر کی پاؤں کی جانب سے مٹی کو اٹھا کے لے کے آؤ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں گیا، پاؤں کی جانب سے قبر کی مٹی اٹھائی، امام علی رضا علیہ السلام کے پاس لایا، آپ نے اس کو اپنی مٹھی میں لیا، سونگا اور پھر پھینک دیا۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ ان قریب یہاں پر میری قبر کے لیے جگہ کھودی جائے گی لیکن ایک ایسی چٹان نکلے گی کہ جس کو کوئی شخص توڑ نہ سکے گا اور وہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جاؤ اس کے قبر کے سرہانے کی مٹی لے کر آؤ، اور وہ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب میں وہ لے کر آیا تو مولا نے اس کو اپنے ہاتھوں میں لیا، سونگا اور فرمانے لگے کہ یہی میرا مقام مدفن ہے۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں اے ابو سلط
دیکھنا کہ جب مجھے مامون بلائے اور میں جاؤں تو اگر میرے سر پر کوئی کپڑا ہوا تو تم مجھ سے گفتگو نہ کرنا، اور اگر میرے سر پر کوئی کپڑا نہ ہوا تو پھر تم مجھ سے بات کر لینا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز مامون کا قاصد آیا، امام علی رضا علیہ السلام کو بلایا، اور مولا جیسے ہی اپنے کمرے سے باہر نکلے میں نے دیکھا کہ ان کے سر پہ ایک کپڑا ہے، تو میں نے مولا کی نصیحت وصیت کے مطابق ان سے گفتگو نہیں فرمائی۔ اب جو آگے کا واقعہ ہے وہ خود مولا رضا علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ امام وہاں پہ گئے دربار میں، تو کیا دیکھا کہ مامون کے سامنے ایک ٹرے پڑا ہوا ہے جس سے بہترین انگور ہیں۔ تو مولا رضا علیہ السلام نے اس کو دیکھا، وہاں پہ تشریف رکھی، تو وہ کہنے لگا کہ اے فرزند رسول، کیا کبھی ایسے بہترین انگور دیکھے ہیں؟ تو مولا رضا علیہ السلام نے فرمایا جنت کے انگور اس سے بہت بہتر ہے۔ اور اس کے بعد اس نے امام کو کہا کہ آپ ان انگوروں کو تناول فرمائیں۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہیں کھانا چاہتا، اس عمل سے مجھے باز رہنے دو۔ اس نے دوسری مرتبہ اصرار کیا، امام نے یہی جواب دیا۔ جب تیسری مرتبہ اس نے یہ کہا کہ کیا آپ مجھ پہ شک کر رہے ہیں، کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں، تو خود اس نے انگور اٹھائے اور وہ کھانے لگا۔ تو اب امام علی رضا علیہ السلام علم غیب سے، علم امامت سے یہ جان چکے تھے کہ ان کی وقت شہادت قریب ہے، اور اب اگر وہ انکار کرتے تو دربار میں موجود لوگ یہ سمجھتے کہ امام علی رضا علیہ السلام اس کی نیت پہ شک کر رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا نے 3 دانے انگور کے اٹھائے ہیں، تناول فرمائے ہیں، اور باقی انگوروں کو وہیں پر پھینکا اور مولا اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب مولا جیسے ہی اٹھ کھڑے ہوئے تو تاریخ میں ہے کہ مامون فوراً یہ کہنے لگا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا وہیں جہاں پر تم نے مجھے بھیجا۔ تو یہ جو جملے ہیں مولا رضا علیہ السلام کے، یہ بذات خود واضح کر رہے تھے کہ امام کا قاتل کون ہے، لوگ اس کو سمجھیں، لوگ اس کو دیکھیں، لوگ اس کو پہچانیں۔ اب صلت حربی بیان کرتے ہیں کہ امام گھر میں آئے، امام نے حکم دیا دروازے کو بند کر لو، دروازے کو بند کر لیا، امام بستر پہ تشریف لے گئے، اور میں پریشان تھا کہ امام کی کیا کیفیت ہے، یہ اضطراب کیسا ہے، کہ اچانک میں نے ایک بچے کو دیکھا کہ جس کا چہرہ نورانی ہے۔ تو میں دیکھ کر ڈر گیا اور کہنے لگا کہ اگر گھر بند ہے تو آپ کیسے آ گئے؟ تو وہ بچہ مجھے یہ کہنے لگا کہ میں اس کے اذن سے آیا ہوں یہاں پر کہ جس نے مجھے مدینہ سے یہاں تک پہنچا دیا ہے، میں حجت خدا ہوں۔ اور وہ امام علی رضا علیہ السلام کے فرزند امام محمد تقی علیہ السلام تھے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے اسرار امامت ان کے سپرد کیے، اور پھر مولا کی روح پرواز کر گئی۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام نے یہ اپنے بابا کا غسل و کفن کیا، کیونکہ معصوم کا غسل و کفن، معصوم کا نماز جنازہ غیر معصوم نہیں پڑھا سکتا۔ تو امام آئے تھے باعجاز معجزہ، جیسے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کربلا تشریف لائے تھے، بالکل ویسے ہی ہر امام کے بعد ان کے وصی و جانشین آتے رہے، اور نماز جنازہ کا جو عمل تھا وہ ہوا۔ مامون نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ امام محمد تقی علیہ السلام سے مل سکے، لیکن بہرحال یہ ممکن نہیں ہو سکا تھا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خداوند عالم تلیہ آپ کو اور ہم سب کو، ہمارے تمام دیکھنے والوں کو جلد سے جلد مشہد مقدسہ امام رضا علیہ السلام کے روضے کی زیارت کروائے۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کربلا سے شام تک، اور ہمارے ساتھ نقوی سسٹر موجود ہیں، اور ہماری ذاکرہ اہل بیت انجینئر سیدہ تلیہ زینب بھی موجود ہیں۔ ہم ان کے علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کے علم سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنی نقوی سسٹر کی طرف، اور ان سے گزارش ہے کہ ہدیہ مولا کی بارگاہ میں پیش کریں۔ جی بآواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ شام کے زندان میں سکینہ کا تھا لوحہ، بابا میرے بابا، قیدی زندان سکینہ ہے، قیدی زندان سکینہ ہے، غم میں پریشان سکینہ ہے، قیدی زندان سکینہ ہے، قیدی زندان سکینہ ہے، غم میں پریشان سکینہ ہے، یاد یتیمی کا ملا بابا،
آگ سے دامن بھی جلا بابا، یہ ہے یتیمی کی سزا بابا، درد کا قرآن سکینہ ہے، درد کا قرآن سکینہ ہے، غم پریشان سکینہ ہے، قیدی زندان سکینہ ہے، قیدی زندان سکینہ ہے، غم میں پریشان سکینہ ہے، آ کے کبھی مجھ سے ملو بابا، میری کہانی تو سنو بابا، کچھ ہی دنوں کی تو چلو بابا، قید میں مہمان سکینہ ہے، قید میں مہمان سکینہ ہے، غم میں پریشان سکینہ ہے، قیدی زندان سکینہ ہے، قیدی زندان سکینہ ہے، غم میں پریشان سکینہ ہے، آج میری غم کی دوا کیا ہے، گریہ اور ماتم کی سوا کیا ہے، دیکھو تو انجام بکا کا ہے، ظلم سے بے جان سکینہ ہے، ظلم سے بے جان سکینہ ہے، غم میں پریشان سکینہ ہے، قیدی زندان سکینہ ہے، قیدی زندان سکینہ ہے، غم میں پریشان سکینہ، خاک پہ سوتی ہوں تڑپتی ہوں، آپ کے سینے کو ترستی ہوں، شمر کے سائے سے گزرتی ہوں، موت کا ارمان سکینہ ہے، موت کا ارمان سکینہ ہے، غم میں پریشان سکینہ ہے، قیدی زندان سکینہ ہے، قیدی زندان سکینہ ہے، غم میں پریشان سکینہ ہے، وعدہ نبھانے کے لیے آؤ، مجھ کو سلانے کے لیے آؤ، غم کو چرانے کے لیے آؤ، آپ پہ قرآن سکینہ ہے، آپ پہ قرآن سکینہ ہے، غم میں پریشان سکینہ ہے، قیدی زندان سکینہ ہے، قیدی زندان سکینہ ہے، غم میں پریشان سکینہ ہے، قیدی زندان سکینہ ہے، قیدی زندان سکینہ ہے، غم میں پریشان سکینہ ہے، بابا سے بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ جزاک اللہ، جیتی رہیں ننھی شہزادی بی بی سکینہ، آپ سے راضی ہوں، اور اسی طرح سے جو ہے مولا کی آپ مدحت کرتی رہیں، ان کے غم میں جو ہے نوحہ خوانی کرتی رہیں، سلامت رہیے۔ تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام، آپ سے اس دفعہ ذرا معافی طلب کرنا چاہیں گے کہ ہم آج آپ کی لائیو کال نہیں لے سکتے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہماری جو عالمہ موجود ہیں، ہمارے ذاکرہ جو موجود ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے علم سے فیضیاب ہوں۔ تو اب ہم چلتے ہیں تلیہ زینب کی طرف۔ تلیہ بی بی سکینہ کا ذکر آیا، ننھی شہزادی کا ذکر آیا۔ ننھی شہزادی بی بی سکینہ کو امام مظلوم کربلا نے نماز شب میں مانگا۔ یہ وہ شہزادی تھیں کہ امام حسین کو قرار نہیں آتا تھا جب تک ننھی شہزادی کی زیارت نہیں کر لیتے تھے۔ تو ان کے بارے میں ذرا آپ بیان کیجئے کہ کربلا کے بعد کیا مصائب سہنا پڑے۔ ابھی جو آپ نے ذکر کیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے نماز شب میں مانگا ہے شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کو۔ نماز شب کے بارے میں تاریخ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، اگر آپ کی کوئی حاجت قبول نہیں ہو رہی، سخت سے سخت مشکل ہے، جو بھی بات ہے، نماز شب ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے وہ نماز کا کہ وہ خداوند عالم سے آپ کی ہر چیز کو قبول کروا لیتا ہے۔ تو یہ جو جملہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کو نماز شب میں مانگا تھا، صرف یہی جملہ اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہمیں مقام اور منصب شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا واضح ہو جاتا ہے۔
अल्लाह सिर्फ ये जुमला। देखिए शहजादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा करबो बला में तो मौजूद हमें वो प्यार मोहब्बत और शफकत जो है उनकी बाबा की है, जो उनके चचा के साथ उनकी उनसियत है, हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की कितनी वो शहजादी लाडली हैं, इस बात से तो कोई कतई नजर हो ही नहीं सकता। और देखिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जो जहाँ पे बाकी बहुत इम्तिहानात हैं ना, करबला में रवानगी के हैं, हजरत अब्बास से रवाना होना है, शहजादे अली अकबर को रवाना करना है, मुस्लिम बिन नौसेजा, हबीब इब्न मज़ाहिर, ये तमाम तर मसाइब, ये तमाम तर सब्र के लम्हात एक तरफ हैं, और आखिरी विदा के मौके पे हजरत शहजादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा से जुदा होना एक बहुत बड़ा सब्र का मकाम है हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए। लेकिन मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये भी किया, और क्या फरमाते हैं कि ऐ खुदा मेरे लिए हर चीज आसान है इसलिए कि तू मुझे देख रहा है। तो यानी खुदावंद आलम की रजा और खुशनुदी इस कदर अहम है कि वो हस्ती कि जिसको मौला नमाज शब में मांगा करते थे, एक लम्हे में इमाम उनसे जुदा हो गए हैं। शहजादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के बारे में थोड़ी सी अगर मैं हिस्ट्री अपने सुनने वालों और आपके साथ शेयर करूं, तो बीबी का नाम रुकैया बिंतल हुसैन सलामुल्लाह अलैहा है, और यही नाम बीबी की जरी पे लिखा हुआ है, अस्सलामु अलैका या रुकैया बिंतल हुसैन सलामुल्लाह अलैहा। और सैयद इब्ने ताउस ने बीबी को फातिमा बिंतल हुसैन सलामुल्लाह अलैहा कहकर पुकारा है। तो गोया बीबी के ये दो रियल नेम्स हो गए, और सकीना उनको हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब से अता किया हुआ एक नाम था कि बीबी उनके लिए सकून कल्ब के लिए थी, तो लिहाजा वो सकीना कहकर पुकारते थे। इनकी वालिदा का नाम जनाब उम्मे रुबाब सलामुल्लाह अलैहा है, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ वाक़ई करबला में मौजूद थी। आपके भाई का नाम हजरत अब्दुल्ला है, जिनको तारीख शहजादा अली असगर कहकर याद करती है। देखिए यहाँ पे मैं जनाब उम्मे रुबाब सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र भी करना चाहूंगी कि अगर एक औरत हकीकी मायनों में वक्त के इमाम की मारिफत रखती होगी, वक्त के इमाम की जो अहमियत है, जो फजीलत है उसको समझती होगी, तो वही चीज वो अपनी नस्लों में ट्रांसफर करेगी। शहजादा अली असगर 6 माह के हैं, लेकिन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हल मिन नासिर यंसुरना की सदा बुलंद की है, तो वो चैन से नहीं रह सके, उन्होंने खुद को झूले से गिरा दिया। 6 माह के बच्चे में अपने वक्त के इमाम की मारिफत पैदा कर दी है हजरत उम्मे रुबाब सलामुल्लाह अलैहा ने, और वही मारिफत हमें 4 साला मासूमा बीबी में नजर आती है। बीबी सिर्फ 4 साल की है, लेकिन तारीख ने लिखा कि वो अपने वक्त की बहुत बड़ी आलिमा, अदीबा, मुफक्किरा थी। सबसे पहले ऐसे दिल खराश बयान करती थी बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा, और इनको ये भी एक एजाज हासिल है कि अपने बाबा पे सबसे पहले मरसिया पढ़ने वाली भी बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा हैं। और कैसा मरसिया पढ़ा, किस वक्त पढ़ा कि जब मौला रुखसत हो रहे हैं, तो बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की आंखों से आंसू रवां हुए। किताब कलमाते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में मौजूद है कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने बीबी को मुखातिब किया और फरमाते हैं कि ए बाबा की जान अभी मत रो, मेरे बाद तुम्हें बहुत रोना है। और मौला फरमाते हैं कि तुम ये जानती हो कि तुम्हारे रोने से तुम्हारे बाबा को अजियत होती है। और आखिर में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम एक जुमला फरमाते हैं कि अभी मत रो, उस वक्त रोना कि जब मेरी रूह मेरे जिस्म से जुदा हो जाए, और याद रखना कि मेरे बाद तुम मुझ पर सबसे ज्यादा रोने की हकदार हो। और रवायात ने साबित किया कि जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने अपने बाबा की वसीयत पे मनोअन अमल किया। वो चाहे वक्त शहादत हो, चाहे रवानगी हो, चाहे कूफा और शाम के बाजार और दरबार हो, या चाहे शाम के बाजार और दरबार हो, या चाहे शाम का जिंदान हो, वक्त आखिर तक जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा अपने बाबा पे गिरिया करती रही। तो वो जो गिरिया है बीबी का, वो ये बता रहा है कि हाँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस कदर बुलंद मकाम और मंजिलत और फजीलत रखते हैं कि अगर उन पर सारी जिंदगी रोया जाए तो भी हक अदा नहीं किया जा सकता। तो जो शहजादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की अटैचमेंट है अपने बाबा के साथ, अपने चचा के साथ, अपने भाइयों के साथ, बहुत ज्यादा थी। बीबी एक गमजदा खातून के तौर पे 4 साला बच्ची का क्या आप इमेजिन करें कि अगर उसके बाबा को उसके सामने शहीद कर दिया जाए, उसके भाइयों को शहीद कर दिया जाए, उसके चचा अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम जो कि उनकी उम्मीद है, उनका सब कुछ थे, और वो बारहा अब वक्त रवानगी देखिए जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने नहर फुरात की जानिब रुख करके बैन किए थे,
اور بی بی کیا فرماتی ہیں کہ اے عباس علمدار علیہ السلام، سن رہے ہو سکینہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ چچا جان آج میں قیدی ہوں، میری حفاظت کون کرے گا؟ وہ آنکھیں جو اطمینان سے سویا کرتی تھیں اب وہ جاگنے پہ مجبور ہیں، اور وہ آنکھیں جو آپ کے ڈر سے سوتی نہیں تھیں اب وہ آرام سے سوئیں گی۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا 4 سالہ معصومہ ہیں، لیکن اپنی دادی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی طرح ضعیفہ ہو چکی ہیں، کمر جھک چکی ہے، آنکھوں کا نور ختم ہو گیا ہے۔ کیوں ختم ہو گیا بی بی کی آنکھوں کا نور؟ کیونکہ ان کی آنکھوں کا نور حضرت امام حسین علیہ السلام ہے، ان کی آنکھوں کا نور حضرت عباس علمدار علیہ السلام ہے، ان کی آنکھوں کا نور شہزادہ علی اکبر اور شہزادہ علی اصغر ہیں۔ اور جب وہی سب نہ رہے تو بی بی کی آنکھوں کا نور چلا گیا، اور کرب و بلا سے لے کر شام کے زندان تک بی بی پر اتنے مصائب آئے ہیں، بی بی کو اتنی اذیت دی گئی ہے کہ وقت آخر تک بی بی کے کانوں سے خون نہیں رکا، بی بی کے چہرے پر تماچوں کے جو نشان تھے وہ ویسے ہی موجود رہے ہیں، بی بی کے پاؤں سے خون جاری ہوتا رہا ہے۔ تو 4 سالہ شہزادی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی، ان کو اتنی اذیتیں دی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بی بی اپنے بابا کے مقصد کو، اپنے بابا کے قیام کے مقصد کو، اپنے بابا کے مقام کو، فضیلت کو ہر لمحے پہ بیان کرتی ہوئی گئی ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، دیکھیں تلیہ، ہم اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہم نے مطالعہ کیا ہے کہ بی بی اپنی بھائی کی مددگار رہیں، جتنی بھی شام و کوفہ کی جو مصیبتیں سہیں اس کے باوجود پیاس کا غلبہ ان پر طاری رہا، لیکن تاریخ میں ملتا ہے جب بھی پانی ملتا تو بی بی اس پانی کو اپنے بھائی کی ہتھکڑیوں اور بیڑیوں پر ڈال دیتی تھی۔ جی تلیہ۔ بالکل ایسا ہی ہے، بلکہ روایات اور علماء اور مقتل کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ وقت آخر تک شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا پیاسی تھی۔ بی بی کی پیاس شہادت کے موقع تک بجھی نہیں تھی، اس لیے کیونکہ ان کے ساقی حضرت عباس علمدار علیہ السلام ہیں، اور جب حضرت عباس علمدار علیہ السلام ہی نہیں لوٹے تو پھر بی بی کی پیاس کبھی بجھ ہی نہیں سکتی تھی۔ اور یہی ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا وقت آخر تک پیاسی رہی ہیں، اور جب جب ان پر کوئی مصیبت آتی تھی، جب جب ان پر شام کے بازاروں اور درباروں میں گرم پانی گرایا جاتا تھا، یا جب آگ پھینکی جاتی تھی، جب پتھر مارے جاتے تھے، تو شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا حسرت سے ایک سر کی جانب دیکھتی تھی، اور وہ سر ان کے چچا حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا تھا۔ ہائے تلیہ، بی بی کو قید خانے میں اندھیرے قید خانے میں اکیلے بھی قیدی کی وہ صحبتیں اٹھانی پڑی، وہ مصیبتیں اٹھانی پڑی، تو اس وقت شہادت کا اگر آپ منظر پیش کرنا چاہیں۔ شیخ صدوق نے شام کے زندان میں جو بھی منظر تھا اس کو پیش کیا اپنی کتاب میں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسا زندان ہے کہ جہاں پہ حکمران وقت لئی نے یہ حکم دیا تھا کہ اہل بیت کو اسیر بنا کر رکھا جائے۔ وہ ایسا زندان تھا کہ جہاں پہ دن کو دھوپ پڑتی تھی اور رات کو اوس پڑتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے جو چہرے تھے ان کی جلد تک اتر گئی تھی اور وہ پہچانے نہیں جا سکتے تھے، یعنی اس قدر وہ اذیت والا تھا۔ اور جہاں پہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے لیے اپنے بھائی کو شہید ہوتا ہوا دیکھنا ایک بہت بڑی اذیت ہے، اپنے بھائیوں کے بے گور و کفن لاشوں کو دیکھ کر بی بی نے روانگی کی ہے، یہ سب کچھ بی بی کے لیے بہت مشکل تھا۔ لیکن تاریخ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک سب سے بڑا مصائب جو جناب زینب سلام اللہ علیہا اور امام سجاد علیہ السلام کے لیے تھا، وہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی شام کے زندان میں شہادت تھی۔ ایک ایسا وقت تھا کہ جس وقت کوئی بھی خاتون حرم کی اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکی، اور جب جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی حالت سنبھل نہیں رہی تھی تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے پوچھا تھا کہ اے میری بہن، ہر مقام پہ صبر کرتی آئی ہیں، دربار میں صبر کیا ہے، بازاروں میں صبر کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ آج آپ کی حالت نہیں سنبھل رہی؟ تو جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے گریہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ مجھے سکینہ سلام اللہ علیہا کی ایک بات چین سے رہنے نہیں دیتی، وہ بار بار مجھ سے اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ کر یہ پوچھتی تھی کہ پھوپھی جان، ہم اپنے گھر واپس کب جائیں گے؟
تو تمام اسیران اہل بیت میں جس کو سب سے زیادہ شوق تھا، جس کا سب سے زیادہ ارمان تھا گھر واپس جانے کا، تاریخ میں موجود ہے کہ وہی ہستی شام کے زندان میں رہ گئی ہیں۔ بی بی کی شہادت کے بارے میں کتاب بحر الغرائب میں ایک روایت موجود ہے۔ حارث شامی نامی شخص ہے، وہ اس روایت کو بیان کر رہا ہے کہ جب ان اسیروں کو لایا گیا اور ایک جگہ پہ رکھا گیا ان کو، اور سامنے جو درخت تھا تو اس پر تمام شہداء کے سر مبارک کو ہینگ کیا گیا تھا، لٹکایا گیا تھا۔ وہ حارث شامی جو شخص ہے وہ بیان کرتا ہے کہ جب سارے سپاہی سو گئے، میں جاگ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک بچی چھوٹی سی جس کی عمر مبارک 4 برس کی ہے، کتاب بحر الغرائب میں یہ روایت موجود ہے، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ وہ آگے آتی ہے، اس درخت کے قریب آنا چاہتی ہے، ارد گرد دیکھتی ہے، ڈرتی ہے اور پھر سے واپس چلی جاتی ہے، پھر آتی ہے اور پھر واپس جاتی ہے۔ 3 مرتبہ جناب شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا اس درخت کے قریب آئیں اور بالآخر وہ ہمت کر کے اس درخت کے پاس کھڑی ہوئی اور گریا شروع کیا، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا۔ وہ شخص یہ بیان کرتا ہے میں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک خود نیچے آیا اور اس بچی کے ہاتھ میں آ گیا۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ السلام علیکہ یا حسین بنت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آپ پر میرا سلام ہو۔ بابا جان، آپ کے بعد ہمیں غریب الوطنی سہنا پڑی، آپ کے بعد ہمیں بہت سی مصیبتیں دیکھنا پڑی۔ تو وہ شخص بیان کرتا ہے کہ اس سر نے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا سے گفتگو کی اور مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری بچی صبر کرو، کچھ ہی روز رہ گئے ہیں کہ جب تم ہمارے پاس آنے والی ہو۔ وہ حارث یہ بیان کرتا ہے کہ میرا جو گھر تھا وہ شام کی کھنڈرات کے پاس ہی تھا۔ ایک رات گریے کا شور بلند ہوا اور میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر یہ شور کی کیا وجہ ہے، تو میں باہر گیا، مجھے معلوم ہوا کہ وہ بچی جس کا نام رقیہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا ہے وہ شہید ہو چکی ہے، ان کی روح پرواز کر گئی ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق کہ بی بی کو جب اپنے بابا کا سر ملا تھا شام کے زندان میں، تو بی بی اپنے بابا کے چہرے پر اپنے چہرے کو رکھ کر بینگ کرتی تھی اور فرماتی تھی کہ بابا جان اپنے وعدے کو پورا کیجئے، اپنے وعدے پر عمل کیجئے اور مجھے یہاں سے لے کر جائیں۔ اور جناب زینب سلام اللہ علیہ اس بات کے راوی ہیں کہ گریا کرتے کرتے ایک مرتبہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ خاموش ہو گئی، یعنی امام حسین علیہ السلام نے اپنا وعدہ وفا کر دیا، اور وہ تمام تر مصیبتیں، وہ تمام تر مصائب جو ان کی بیٹی نے دیکھے تھے، ان کا وقت ختم ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ مقام شفاعت پہ موجود ہیں جناب سکینہ سلام اللہ علیہ، کیونکہ وہ شہزادی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، لیکن ان کو اتنی اذیتوں کے ساتھ، اتنے ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا کہ جس کی نظیر تاریخ اسلام میں ہمیں نہیں ملتی۔ بے شک نہیں ملتی۔ تلیہ، جس بچی کو رہائی کا ارمان تھا اس کو رہائی نصیب نہ ہوئی، قید خانے میں ہی اس بچی کو دفنایا گیا۔ جب اسیران کربلا نے رہائی پائی، کیونکہ چہلم کے دن بھی قریب ہیں تو اس پر بھی بات کرنا چاہیں گے کہ جب اسیران کربلا کو رہائی نصیب ہوئی اور انہوں نے چہلم میں امام حسین علیہ السلام کا ارادہ کیا، تو وہ ذرا منظر کشی اگر آپ کرنا چاہیں۔ دیکھیے، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ گریہ کر رہی ہیں، لیکن وہ اپنے بابا کے مقصد کو بھی بیان کر رہی ہیں، یعنی وہ عزاداری امام مظلوم کربلا کی جو اہمیت ہے اس کو بھی بیان کر رہی ہیں۔ تو بالکل ایسے ہی جناب زینب سلام اللہ علیہ جتنا عرصہ شام میں رہی، بی بی ہم کہتے ہیں نا کہ بی بی ممبر کی وارث ہیں، بی بی فرش اعظا کی وارث ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ بانی ہیں ممبر امام حسین علیہ السلام کی بھی، اور فرش اعظا جو بچھائی جاتی ہے بی بی اس کی بھی بانی ہے۔ تو بی بی نے شام میں جو ہے وہ مجلس عزا منعقد کرنا شروع کی تھی، اور اس کو کتاب مسافرہ شام میں بھی ان روایات کو نقل کیا گیا۔ 7 روز بی بی نے مجلس عزا منعقد کی، جس میں انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو، عزاداری کے مقصد کو، کرب و بلا کے قیام کو اور تمام تر واقعات کو بیان کیا۔ اس موقع پہ مروان موجود تھا شام میں۔ اس نے جب دیکھا کہ لوگوں میں انقلاب آ رہا ہے اور وہ وقت دور نہیں کہ جب وہ حکومت کے گھر پر حملہ کر دیں گے اور حکومت چھن جائے گی، بغاوت ہو جائے گی، تو اس نے فوراً یہ کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے اہل بیت کو یہاں سے دور کیا جائے، یعنی شام سے نکال دیا جائے۔ تو غرض یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو مدینہ واپس بھیجا جائے گا۔ جناب نعمان بن بشیر جو کہ امین بھی ہیں اور نجیب بھی ہیں،
ان کی ذمہ داری لگائی گئی کہ وہ تمام تر قافلے کو خیریت سے مدینہ پہنچا دیں گے۔ اب یہاں پہ ایک اور معجزہ ہمیں نظر آتا ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دختر جناب زینب سلام اللہ علیہا کا، کہ اس نے یہ حکم دیا کہ عماریوں کو اچھی طرح سے تیار کیا جائے، رنگ برنگ کے کپڑے لگائے جائیں، مکمل اعزاز کے ساتھ ان کو روانہ کیا جائے، تاکہ لوگ جب یہ دیکھیں تو سمجھیں کہ شاید اہل بیت کی محبت میں یہ سارا کام کیا جا رہا ہے اور ان کو مقام اور منزلت اور عظمت دی جا رہی ہے۔ لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہا جو کہ امامت کے نیابت کے فرائض بھی انجام دیتی رہی تھی اور امیر المومنین کی شجاع بیٹی ہیں، وہ وقت اور حالات کو جانتی تھیں، تو بی بی نے فوراً حکم دیا کہ یہ عماریوں سے رنگ برنگ کے کپڑے اتار دیے جائیں اور سیاہ علم لگائے جائیں اور سیاہ رنگ کے جو ہیں وہ پردے بنائے جائیں۔ تو گویا بی بی اس مقصد کو بیان کر رہی تھی کہ ہم یہاں سے اعزاز کے طور پر نہیں جا رہے، بلکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند کی عزاداری کو بپا کرنے جا رہے ہیں۔ تو بی بی کے حکم کے مطابق اسی طرح کی ارینجمنٹس کی گئیں، اور روایت بتاتی ہے کہ پھر ایک مقام اور مرحلہ ایسا آیا کہ جہاں سے دو رستے جاتے تھے، ایک رستہ کرب و بلا کی جانب اور ایک رستہ مدینہ کی جانب۔ بی بی سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ ہمیں کرب و بلا لے جایا جائے، ہم اپنے بھائی کا چہلم کریں گے۔ روایت کے مطابق جس روز یہ قافلہ پہنچا ہے کرب و بلا وہ روز اربعین تھا، اور وہاں پر پہلے سے جناب جابر بن عبداللہ انصاری اپنے غلام جناب عطیہ کے ساتھ موجود تھے، زیارت امام حسین علیہ السلام کے فرائض کو انجام دے رہے تھے۔ جب یہ قافلہ پہنچا ہے وہاں پر تو سب سے پہلے جناب زینب سلام اللہ علیہا خود محمل سے اتری ہیں، اپنے آپ کو اپنے بھائی کی قبر اطہر پہ گرایا ہے، بین کیے ہیں۔ بی بی فرماتی ہیں آپ پر سلام ہو اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند، آپ پر سلام ہو اے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرزند، آپ پر سلام ہو اے مکہ و مدینہ کے فرزند۔ اور بی بی نے دل خراش بین کیے، اور ایک جملہ بی بی نے فرمایا امام حسین علیہ السلام کی مرکت پہ، وہ یہ تھا کہ آپ نے مجھے بچوں کی ذمہ داری سونپی تھی، میں اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کر کے آئی ہوں، میں آپ کی تمام تر امانتوں کو اپنے ساتھ لے کر آئی ہوں، سوائے آپ کی دختر جناب رقیہ سلام اللہ علیہا کے کہ وہ شام کے زندان میں رہ گئی ہیں۔ اور بی بی نے پھر بیان کیے ہیں، مصائب پڑھے گئے ہیں۔ تو یہ اربعین کا روز تھا، چہلم کا روز تھا کہ جب یہ پہنچے ہیں، روایات کے مطابق 3 دن تک یہ قافلہ کرب و بلا میں موجود رہا تھا، عزاداری بپا ہوتی رہی تھی، اور 3 روز کے بعد یہ مدینہ واپس آئے تھے۔ اب اربعین کے حوالے سے اگر میں پرٹیکولرلی بات کروں تو ایک بہت اہم عمل جو ہے وہ زیارت امام حسین علیہ السلام کو پڑھنا ہے، جیسا کہ آپ نے پروگرام کے سٹارٹ میں بھی زیارت کے فضائل پہ گفتگو کی ہے۔ تو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو 5 نشانیاں بتائی ہیں شیعوں کی، جس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ دائیں ہاتھ میں عقیق پہنتے ہیں، خاک شفا پہ سجدہ کرتے ہیں، 52 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اس میں سے مولا نے ایک فرمائی کہ وہ زیارت اربعین کو پڑھتے ہیں۔ تو روزے چہلم جو ہے وہ زیارت اربعین کی تلاوت ایک بہترین عمل ہے کہ جس سے آپ خود کو مولا کے حقیقی محب بھی ثابت کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ امام حسین علیہ السلام کی دور و نزدیک سے پڑھی جانے والی زیارات ہیں، ان کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو بس چہلم کا روز ایک ایسا روز ہے جو کہ امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں کے لیے غم کا دن ہے، زیادہ سے زیادہ قرصہ دینا چاہیے، امام حسین علیہ السلام کی غربت پہ آنسو بہانے چاہیے، اور حضرت امام زمان علیہ السلام کی ظہور کی تعجیل کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تلیہ بھی ہمارے پاس تھوڑا سا وقت موجود ہے، اگر جیسے کہ پروگرام کے شروع میں نے کہا کہ زیارت امام حسین کے بہت زیادہ فوائد ہیں، تو کوئی ایسا عمل کہ جو مومن اور مومنات ابھی تک تڑپ رہے ہوں زیارت امام حسین کے لیے، کہ کوئی ایسے مطلب دعائیں ہوں یا ایسا کچھ عمل کر سکیں کہ وہ جلد سے جلد امام حسین کے روضے پر حاضری دے سکیں؟ دیکھیے، حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو باب الحسین کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے باب الحسین؟ کہ وہ مولا حسین علیہ السلام تک پہنچنے کا ایک رستہ ہے، ایک ذریعہ ہے۔ کرب و بلا میں بھی تھے، خیمہ امام حسین سے پہلے خیمہ عباس علمدار ہے،
اور نہ صرف یہ کہ کرب و بلا میں بلکہ کرب و بلا سے پہلے بھی اگر کسی وقت نے بھی حضرت امام حسین سے ملنا ہے تو وہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا تھا. کربلا میں بھی یہی ہے, جس وقت نے آنا ہے پہلے سرکار عباس علمدار علیہ السلام کے پاس آنا ہے. تو آج کے دور میں بھی اگر کوئی شخص امام حسین علیہ السلام تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ پہلے سرکار عباس علمدار علیہ السلام کی دہلیز تک پہنچے, 2 رکعت نماز نفل حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی بارگاہ میں بطور ہدیہ بھیجے, اور ایک دعا کہی جاتی ہے, ایک وعدہ کیا جاتا ہے مولا سے کہ مولا اگر میں امام حسین علیہ السلام کے حرم میں پہنچ گیا تو میں زیارت وارثہ آپ کی نیابت میں وہاں پر پڑھوں گا. تو یہ ایک عمل ہے, مجرب عمل ہے, لیکن میرے خیال سے اگر آپ حقیقی معنوں میں عشق اور محبت سرکار عباس علمدار علیہ السلام کے ساتھ فقط 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور ان کی بارگاہ میں دعا کریں, درخواست کریں کہ وہ اپنے بھائی تک ہماری رسائی کروا دیں, تو اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہو سکتا. بے شک بجا فرمایا آپ نے. اور دیکھیں مولا کا ایک قول ہے جو کہ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص امام حق کی معرفت رکھتے ہوئے, تلیہ معرفت بڑی ضروری ہے, یہ نہیں کہ ہم نے ارادہ کیا اور ہم وہاں پر پہنچ گئے اور اپنے چند اعمال کی اور واپس آ گئے, لیکن معرفت کے ساتھ اگر امام حسین کی زیارت کی جائے تو اس کی کیا بات ہے. مولا فرماتے ہیں اگر معرفت کے ساتھ ان کی قبر پر آئے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1000 غلام آزاد کرنے کا اجر لکھتا ہے, اور وہ شخص اس طرح ہو جائے گا کہ اس نے اللہ کی راہ میں 1000 گھوڑے زین اور لگام سمیت جہاد والوں کو دیے. تو یہ اجر ہمیں مل رہا ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کا. ذرا معرفت کے بارے میں آپ ذرا روشنی ڈالنا چاہیں گی کہ کس طرح سے معرفت کے ساتھ جایا جائے؟ دیکھیے, معرفت اور اپنے عقیدوں کو محفوظ رکھنا بالخصوص دور غیبت میں ایک بہترین عمل ہے, اور وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ میں نے بات کی کہ جب آپ اپنے نفس کو, اپنی روح کو, اپنے دل کا اختیار اپنے امام کے سپرد کر دیتے ہیں, جب آپ ہر کام اس لیے کرتے ہیں کہ وہ آپ سے راضی ہو جائیں, اس لیے نہیں کہ لوگ آپ سے راضی ہو جائیں, اس لیے کریں کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں, ان کی نگاہ ہے آپ پہ. اور معرفت آپ کو اسی وقت آ سکتی ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دیتے ہیں اور حقیقی معنوں میں اپنی زندگی میں ائمہ طاہرین علیہ السلام کو وہ مقام, وہ منصب دیتے ہیں کہ جو ان کا حق ہے یا جو ان کو خداوند عالم کی جانب سے عطا کیا گیا ہے. دیکھیے, میں ابھی مجلس میں نے جو پڑھی ریسنٹ, اس میں نے یہی کہا کہ ہمارے گریے کا مقصد, ہماری عزاداری کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم مولا حسین علیہ السلام کے لیے کچھ کر رہے ہیں یا ان کو ہمارے اس گریے کی یا ان کو ہماری اس عزاداری کی ضرورت ہے. وہ ہستی کی جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ 7000 فرشتے حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر اطہر کی گرد طواف کر رہے ہیں, سر خاک آلود ہے, سر برہنہ ہے, وقت شہادت سے لے کے قیام حشر تک کرتے رہیں گے. تو کیا اس ہستی کو آپ کے اور میرے رونے کی ضرورت ہے؟ کیا اس ہستی کو آپ کی اور میری مجلس اعزا کی ضرورت ہے؟ کیا اس ہستی کو آپ کی اور میری عزاداری کی ضرورت ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. ہم یہ کیوں کر رہے ہیں کہ ہم خدا کو بتا سکیں کہ ہم مظلوم کے ساتھ ہیں, ہم خدا کو یہ بتا سکیں کہ ہم اس کے رسول سے, ان کی آل سے محبت کرتے ہیں. یعنی ہم اپنے معرفت کا جو موضوع ہے ہم اس کے قریب کہیں ہو سکیں, یا کم از کم معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرنے والوں میں ہمارا نام آ سکے. سبحان اللہ, جیتی رہیے, سلامت رہیے, خداوند عالم آپ کے علم اقبال میں مزید اضافہ کرے. آپ یقین کیجئے تلیہ, آپ دل خوش کر دیتی ہیں, اور ایک میں تو بہت گناہگار سی, ایک ادنا سی مولا کی ماننے والی ہوں. جب میرا دل اتنا خوش ہو جاتا ہے آپ کی گفتگو سن کے, آپ کے علم سے اتنا فیضیاب ہوتی ہوں, تو انشاءاللہ تعالی بی بھی آپ سے خوش ہوں گی اور مولا آپ سے راضی رہیں, آپ کو کوئی غم نہ ملے سوائے غم حسین کے. ان دعاؤں کے ساتھ آپ سے ہم رخصت چاہیں گے اور امید رکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی آپ آگے بھی پروگرام میں ہمارے ہدایت کو جو ہے, اور ہمارے ہدایت کے دیکھنے والوں کی جو ایک بہت بڑی تعداد ہے جو یورپ میں ہمارا چینل الحمدللہ بہت پسند کیا جاتا ہے, اور ان کو آپ وقت دیں گی. جی تلیہ, انشاءاللہ. انشاءاللہ سلامت رہیے. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
جی ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام کربلا سے شام تک. ہمارے ساتھ موجود تھی ہماری بہت پیاری سسٹر انجینئر سیدہ تلیہ زینب صاحبہ. ہم نے ان کے علم سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم فیضیاب بھی ہیں، اور جو انہوں نے باتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. اب ہم چلتے ہیں، ہماری بہت پیاری بیٹیاں ہمارے ساتھ برمنگم سے موجود ہیں. اور جی بچوں، ہم منتظر ہیں آپ جو ہے مولا کی بارگاہ میں جو ہے اپنا جو ہے تحفہ پیش کیجئے، وہ عقیدت بھرا نوحہ پیش کیجئے کہ جن کے لیے ہم بھی منتظر ہیں اور یہ ملائکہ بھی منتظر ہیں. جی جی آواز بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پکارے رو کے سکینہ بڑا اندھیرا ہے، پکارے رو کے سکینہ بڑا اندھیرا ہے، یہ کیسی قید ہے بابا، یہ کیسی قید ہے بابا، بڑا اندھیرا ہے، پکاری رو کے سکینہ بڑا اندھیرا ہے، میں کونے میں بیٹھی ہوئی ہوں سہمی ہوئی، میں کونے میں بیٹھی ہوئی ہوں سہمی ہوئی، دکھائی کچھ نہیں دیتا، دکھائی کچھ نہیں دیتا، بڑا اندھیرا ہے، پکاری رو کے سکینہ بڑا اندھیرا ہے، اگر ہوا نہ تو اصغر کو ساتھ مت لانا، اگر ہوا نہ تو اصغر کو ساتھ مت لانا، جہاں میں قید ہوں بابا، جہاں میں قید ہوں بابا، بڑا اندھیرا ہے، پکاری رو کے سکینہ بڑا اندھیرا ہے، بہت طرف
تھے سجاد یہ صدا سن کر بہت تڑپتے تھے سجاد یہ صدا سن کر بہن بلاتی ہے بھیا بہن بلاتی ہے بھیا بڑا اندھیرا ہے پکاری رو کہ سکینہ بڑا اندھیرا ہے یہ کیسی قید ہے بابا یہ کیسی قید ہے بابا بڑا اندھیرا ہے پکاری رو کہ سکینہ بڑا اندھیرا ہے باواز بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. جزاک اللہ بچوں، بہت ہی پردرد نوحہ آپ نے پیش کیا. خداوند عالم اپنی بارگاہ میں اس کو قبول اور مقبول فرمائے. اور ناظرین محترم، ہم آپ سے ایک دعا کی بھی درخواست کرتے ہیں. ہماری بچیوں کو، ہماری ذاکرہ اہل بیت کو آپ ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور خاص طور پر ہماری سحر رضوی بہن صاحبہ جو ہیں وہ ابھی فی الحال علیل ہیں. الحمدللہ اب ان کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے، لیکن ابھی بھی ان کو دعائے صحت کی بہت ضرورت ہے. تو آپ ان کے لیے ضرور خاص طور پر دعا کیجئے گا. خداوند عالم ہماری یہ بچیاں جو محترمہ سحر رضوی صاحبہ کی بیٹیاں ہیں، نہایت ہی خوبصورت بچیاں، نہایت ہی خوبصورت تربیت کے تلے جو ہے پروان پا رہی ہیں. خداوند عالم ان کے والدین کا سایہ ان کے سروں پر قائم دائم رہے، اور ان کی ماں اور ان کے باپ کو جو ہے دونوں کو بیمار کربلا کے صدقے میں صحت کاملہ عنایت فرمایا. اور ان بچیوں کے اور تمام ہماری بچیوں کی جو بھی مذہب اہل بیت سے تعلق رکھتی ہیں، ہماری مومن اور مومنات بچیاں ہیں، ان کے تمام بچیوں کے سروں پر ان کے ماں باپ کے سائے کو قائم رکھیں. بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کا واسطہ دے کر پروردگار کے آگے دعا کرتے ہیں. بچیوں، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری اس دعوت کو، ہماری اس مجلس میں آنے کو آپ نے جو ہے قبول کیا. آپ سے انشاءاللہ تعالی ہم آگے بھی درخواست کریں گے، اور آپ ضرور ہمارے پروگرام میں شامل حال رہیے گا انشاءاللہ. تو ہم ان دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ مولا آپ کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ناظرین محترم، جیسا کہ پروگرام میں وقتاً فوقتاً زیارت امام حسین علیہ السلام پر بھی گفتگو چلتی رہی، اور قافلے روا دوائیں، اور ہمارے دل جو ہے اس وقت مزید غمزدہ ہیں. اور جب بھی ہم کسی کو کربلا کی طرف روانہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی اس مقام پر اور اس وقت پہ جب امام حسین علیہ السلام کا چہلم ہو تو ہم ضرور ادھر حاضری دے سکیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت واپس آئے گا کہ امام حسین علیہ السلام کے روضے پر حاضری بھی دیں گے. تو زوار کی بہت زیادہ اہمیت ہے، جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا کہ اگر معرفت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے روضے پر حاضری دی جائے تو خدا بند عالم زائرین کو کس مقام پر فائز
فرماتا ہے۔ زرارہ سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے والے زائرین کا ایک خاص مقام ہوگا۔ زرارہ نے پوچھا کہ امام، ان کی کیا فضیلت ہوگی جو امام حسین مظلوم کربلا کی زیارت سے فیضیاب ہوں گے؟ تو امام نے فرمایا کہ وہ لوگوں سے، تمام جو لوگ وہاں پر موجود ہوں گے، وہ لوگوں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ باقی لوگ جو سب وہاں پر حساب و کتاب میں صرف لگائے موجود ہوں گے، لیکن ظاہر امام حسین علیہ السلام کا یہ رتبہ ہے، یہ مرتبہ ہے کہ 40 سال پہلے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ ان زائرین میں ہمیں شمار کیا جائے کہ جن کی زیارت امام مظلوم کربلا بھی قبول فرماتے ہیں اور خداوند عالم کی بارگاہ میں بھی قبول اور مقبول ہوتی ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا ان دعاؤں کے ساتھ۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کی۔ اپنی دعاؤں میں ہم کو، ہماری ہدایت کی تمام ٹی وی کی جو ٹیم ہے، ان سب کو یاد رکھیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔